अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाज़रीन किराम। आज जुमेरात है और 16 जुलाई है। अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं। सुहेल अफरीदी का अचानक जेल का दौरा हुआ है और इमरान खान से मुलाकात के हवाले से एक अचानक बड़ी खबर आई है। तफसील आपको बाद में देते हैं। मरियम नवाज साहबा का हेलीकॉप्टर जो है उसकी हंगामी लैंडिंग हुई है और मरियम नवाज मौत की मुंह से बाल बाल बच गई हैं। वजह क्या बनी है और अब मरियम नवाज साहबा के हवाले से ऐसी खबरें क्यों अचानक आ रही हैं कि मरियम नवाज को अचानक ये हो गया, मरियम नवाज का हेलीकॉप्टर को कुछ यूं हो गया, ये मामला क्या है, इसके ऊपर पूरी तफसील बताएंगे। और जनाब उन्होंने एक और भी बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कश्मीर के हवाले से कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं वहां पे हुकूमत की, में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। पर उन्होंने कश्मीरियों को कह दिया कि हमें आप में कोई दिलचस्पी नहीं, आप बाढ़ में जाए। यह भी खबर है, इसका बयान के ऊपर भी तबसरा आपके सामने रखते हैं। मौलाना फजल रहमान जो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, अभी 2 या 3 दिन हो गए थे, टी बोल गई भाई। और मौलाना फजल रहमान का जो स्टोरी है वो खत्म शुद्ध हो गई और मौलाना साहब ने किसके जरिए जो है वो अपनी माफीनामा जो है वो आगे पहुंचाया है, इसकी भी एक तफसील है हमारे पास, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाजरीन कराम, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बड़ा एक धमाका होने वाला है। अगले 4 घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है और पाकिस्तान में पेट्रोल की क्या सूरत हाल इस वक्त शक्ल इख्तियार कर गई है। पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हो चुके हैं। वजह क्या बन रही है? आलमी मार्केट में इस वक्त तेल पेट्रोल की कीमतों के हवाले से अचानक खबर ने तमाम दुनिया के अंदर तूफान बर्पा कर दिया है। लोग इस वक्त लाइनों के अंदर लग रहे हैं कि किसी तरीके से हमें 1, 2, 4, 5 दिनों का पेट्रोल जो है वो गाड़ियों में मिल जाए ताकि हम अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं, कोई अगर किसी शहर में तो वो अपने गांव में जाकर रिहायश पजीर हो जाएं। ये सिचुएशन पूरी दुनिया में बन चुकी है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की सिचुएशन क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। अगले 4 घंटे में पेट्रोल के हवाले से बड़ा धमाका होने वाला है, वो भी आपके सामने रखते हैं। पहली खबर, सुहेल खान अफरीदी का अचानक एक जेल के अंदर जाते हैं और वो बगैर प्रोटोकॉल के जाते हैं और वहां पे जेलर से जो है वो मुलाकातें होती है। बेसिकली वो जेल नहीं है। ये वीडियो जो है उनकी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि उन्होंने किसी जेल का दौरा किया। मेरे ख्याल में वो जेल नहीं है, क्योंकि जेल के बारे में मैं तो बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं खुद गुजार आया हूं, मुझे आइडिया है कि जेल कैसे होती है, ये मामला तो हम देखते रहते हैं। वो जेल नहीं थी। आई थिंक वो जो विजुअल थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी थाने के हैं, किसी पुलिस स्टेशन के हैं और वहां पे जो हवालाती थे उनके साथ मुलाकात हुई और हवालातियों ने सुहेल खान अफरीदी को देखकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिया। उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, और जेल के अंदर जो है वो जो भी उनके मुताबिक ये जेल है और वहां पे जो कैदी थे उन्होंने इमरान खान के हक में नारे लगा दिए। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी, हम आपके ऊपर बड़ा तवक्को रखते हैं, हम खुद जेल के अंदर खड़े हैं, हमें अपनी रिहाई कोई फिक्र नहीं है। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से कर सकते हैं। और इस दौरान कुछ कैदी जो हैं वो सुहेल अफरीदी साहब के साथ मिलकर कुछ रो भी रहे हैं और सुहेल खान अफरीदी उनके साथ पूछ रहे हैं कि आपको कुछ मसाइल जो है उनसे पूछ रहे हैं और उसमें ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नजर आ रहे हैं और वो कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हैं। अमूमन ये होता है कि जब भी कोई किसी भी पार्टी का कोई अचानक कोई उनका जो होता है बड़ा, या आप समझ लें कि अथॉरिटी होल्डर होता है या पार्टी का कोई बड़ा रहनुमा होता है, वो किसी भी जेल में जाता है तो वहां पे जो कैदी होते हैं अगर वो उसको जानते होते हैं तो वो उसके नाम के नारे लगाते हैं। लेकिन आजकल मरियम नवाज साहबा भी गई हैं, लेकिन वहां पे चोर चोर के नारे जरूर लगे। अलबत्ता किसी ने मियां नवाज शरीफ को वहां पे जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया या मरियम नवाज के जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। इमरान खान साहब से कब मुलाकात करने जा रहे हैं, एक कैदी ने उनसे सवाल किया गालबन। उन्होंने कहा कि आप हमारी मुलाकात के ऊपर आ गए हैं, आप हमें देखने आ गए, हमारे हालात को देखने आ गए, आप कैदी नंबर 804 के पास कब जा रहे हैं? तो सुहेल अफरीदी इसके ऊपर जरा खामोश दिखाई दिए थे और वो फिर थोड़ी देर तक वहां पे जो मुतलका अफसरान हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे, उनके साथ भी बातचीत चल रही थी और मुख्तलिफ जो उनकी मैनेजमेंट है उस हवाले से बातचीत हो रही थी। तो सुहेल अफरीदी साहब ने बहरहाल उस कैदी के जो उन्होंने पूछा कि आप हमारे साथ तो मुलाकात करने आ गए हैं, इमरान खान साहब से कब करने जा रहे हैं? तो उसके ऊपर उन्होंने चुप जो है वो साध ली। जनाब एक और खबर मैंने आपको बताई थी कि मरियम नवाज साहबा के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग हुई है। मरियम नवाज मौत के मुंह से कैसे बची हैं
اور کشمیر میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کشمیر باڑ میں جائے جو بھی ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہاں پہ حکومت بنانے میں۔ وہاں پہ آپ کی حکومت بناتا کون تھا؟ آج تک آپ کی حکومت کون بناتا رہا ہے؟ آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ کشمیری آپ کو ووٹ دے کر حکومت بناتے رہے ہو؟ آپ لوگ آپ تو بے نقاب ہو گئے ہیں۔ آپ کی جو لاسٹک پہنی ہوئی تھی آپ کی پارٹی کے لوگوں نے، وہ تو 8 فروری 2024 کے لوگوں نے سب کچھ سامنے اڑا کر رکھ دیا سب کو۔ تو بہرحال مریم نواز صاحبہ کا ایک جو خبر آ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ان کا ایک رہنما ہے اور عارف والا سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ان کی کسی غمی یا کسی بیماری یا پتہ نہیں کوئی فوت کی وغیرہ تھی، وہاں پہ وہ فاتحہ کے لیے گئی اور ان سے ملاقات کے لیے گئی ان کے گھر والوں سے، اور وہ ہیلی کاپٹر، وہی ہیلی کاپٹر جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پیسوں سے لیا گیا ہے، اور پنجاب کی عوام کو 12 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا تھا۔ 12 ارب روپے کے جو ہے وہ چلان کی مد میں پیسے کٹے ہوئے تھے، پورے 12 ارب روپے کے انہوں نے جا کے جہاز خریدا، اور آج کل پھر جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کو ڈنڈا سروس دی جا رہی ہے، اور جو ٹریفک پولیس ہے وہ بظاہراً تو ٹریفک پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ ریونیو کلیکٹر ادارہ بن چکا ہے۔ لوگوں سے پیسے نکلواؤ اور جمع کرواؤ، شام تک ان کو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ نے اتنا کرنا، آپ نے اتنا کرنا، آپ نے اتنا کرنا، نہیں کرو گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی دوسرا طریقہ استعمال کرے۔ تو یہ جو حکومت ہے، انہوں نے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ جس طریقے سے رویہ عوام کے ساتھ اپنایا ہوا ہے وہاں پہ، اور ڈکیت چھوڑ دیا لوگوں کے گھروں میں، اور جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے ہیں چلان کی مد میں، کبھی فلاں 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 مد میں، کبھی گوبر کے نام پہ، کبھی کوڑے کے نام پہ، کبھی سولر کے نام پہ، کبھی کیا، مطلب آپ نے پوری ڈکیتیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ تو جناب یہ ڈیلیورنس جو ہے وہ تو ہے نہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ کا وہاں پہ جہاز جب جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو کوئی فنی خرابی ہوتی ہے اور بحفاظت وہ وہاں پہ لینڈ کر جاتا ہے۔ تو اس خبر کو بڑا سوشل میڈیا پہ اوپر ہائپ دی جا رہی تھی، بلکہ میڈیا مین اسٹریم میڈیا دگڑ دلہ جو ہے وہ اس کو بڑا اچھال رہا تھا۔ وہ مریم نواز صاحب بچ گئی، اور مریم نواز صاحب بچ گئی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامت دے، بچی رہے۔ تو اتنی بھی بڑی میں نے وہ ویڈیول دیکھے ہیں، کوئی اتنی بڑی ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی کہ جناب اس کو فلاں فنی خرابی ہو گئی تھی، یا جہاز میں کوئی، یہ اگلے دن تو جہاز آیا تھا یہ 12 روپے کا، میں نے ساری سٹوری آپ کو بتائی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ کسی ایک جگہ پہ تقریب میں بھی خطاب میں آج کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے جو کشمیر ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جناب کشمیر میں کوئی حکومت کرے نہ کرے، میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا کوئی کشمیر سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے پیچھے اباؤ تھا، دیکھیں نا، پچھلے الیکشن میں کہتی تھی کہ اس کا والد کہتا ہے میں کشمیری ہوں، ہم کشمیری بٹ ہیں، میرا تعلق، میرے والدین کا تعلق کشمیر سے ہے، میری والدہ کا تعلق کشمیر سے ہے۔ یہ اس طریقے سے جملے ہم سنتے تھے۔ نواز شریف تقریروں میں کہتے رہے کہ میرا کشمیر کا آباء و اجداد ہے، تو آج وہ کہتی ہے کہ ہمیں کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں، عدم دلچسپی ہے، مجھے کوئی بنایا حکومت نہ بنائے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ ہوتی ہے سیاست، یہ ہوتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں سے ووٹ لے کر چھو منتر ہونا، لوگوں سے ووٹ۔ اب یہ دیکھنا کشمیر میں ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں گے، جس طریقہ جی بی میں 4 دن انہوں نے کپڑے اتارے، وہ تم چور، وہ چور، تو چور، تو چور، تو چور، اور جب شام الیکشن کٹھے ہوئے تو ایک دوسرے کے کٹھے بیٹھ گئے ساکھدار صاحب اور جناب آصف زرداری کا بچڑا، کیا نام ہے اس کا، بلاول بھٹو، اور کٹھے بیٹھ گئے چائے شے کی۔ کہاں گئے وہ جی بی والے بیچارے؟ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، تم چور، تم چور، تم چور۔ اب یہ کشمیر میں جا رہے ہیں، تم چور، تم چور، شام کو یہ پھر کٹھے ہو جائیں گے۔ اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کو یہی نعرے لگاتے ہیں کشمیر جو ہے ہماری آباء و اجداد کا ہے، کشمیر ہمارے خاندان کا ہے، ہم کشمیری ہیں۔ کبھی یہ کشمیری بن جاتے ہیں، کبھی یہ ارائی بن جاتے ہیں، کبھی پنجاب میں کیونکہ ارائیوں کی بڑی تعداد ہے وہاں پہ یہ میاں کہلاتے ہیں، اور پھر یہ لوہار بھی بن جاتے ہیں۔ مطلب جو بھی ہے، جہاں پہ بھی دال گالنی ہے وہاں کی کاسٹ بنا لیتے ہیں یہ۔ تو مطلب کی دنیا دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ وہ کہتی ہے کہ جناب میری کوئی دلچسپی نہیں ہے وہاں پہ کشمیر میں حکومت بنانے کی۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان کا جو چیپٹر تھا وہ کلوز ہو گیا، اور مولانا صاحب والی سٹوری جو ہے وہ بڑی بے نقاب ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ڈرامہ تھا ہی اتنا ایک، یہ ڈرامہ تھا ہی اتنا ایک۔ آپ سمجھئے یہاں پہ اگر ہوتی پاکستان تحریک انصاف اور انہوں نے ایسے جملے جو ہے وہ کسی تقریر میں کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے، تو خدا کی قسم وہاں پہ آپ کے جو اگر پاکستان تحریک انصاف کے 10-10 لاکھ لوگ جلسوں میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ اگر جلسہ ہوتا، پاکستان تحریک انصاف فرض کریں وہاں پہ ہوتی، تو اگر یہ قصور میں ان کی اجازت ملتی جس طریقے مولانا صاحب کو ملی ہوئی تھی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ آتے، تقریباً 10-15 لاکھ لوگ ہوتے،
خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ سلمان راجہ، برسٹر گور یا تھرڈ کلاس جو بھی ان کی جو اب بی ٹیم سی ٹیم تھرڈ کلاس جو ٹیم بنتی ہے ان کی، وہ بھی تقریر کرتی ہے اور اس میں کچھ جملہ ایسا بول جاتے جس طریقے مولانا صاحب نے شہداء کی خلاف وہاں پہ بیان دیا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ ہوتی تو 15 لاکھ لوگوں کے اوپر اسی ٹائم ختم ہونا تھا، اور اس ٹائم تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 3 دن گزر گئے ہیں، آدھے تو لوگ 7-8 لاکھ تو کم از کم پکڑ لیتے، اتنا تو مجھے پتا ہے۔ تم بھی غدار ہو، تم بھی غدار ہو، تم بھی نعرہ لایا، تم بھی اس میں شامل تھے، تم اس میں دیکھ رہے تھے، تم نے ویڈیو بنا رہے تھے، ہم نے آپ کی فورینسک بھی کر لی ہے، ہم نے آپ کی رپورٹ بھی بنا لی ہے، جیو فورینسک بھی کر لی ہے، یہ کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف ہوتی تو وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو تو کیونکہ تھے مولانا صاحب اور اکٹھی نورا کشتی تھی، تو میرے خیال میں پھر مولانا صاحب کے لیے تو ابھی تک تو زمین گرم نہیں ہو سکی۔ اور میری خبر کے مطابق یا میرے ذرائع کے مطابق ایک چیز آئی ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو کے ذریعے اپنے معاملات کو ٹھیک بھی کر لیا ہے۔ بہرحال مولانا صاحب کے حوالے سے میرے خیال میں آگے کوئی چیپٹر جو تھا 2 دن کی بلے بلے وہ اب ٹین ٹین پین پین جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب نے بھی اپنا رستہ جو ہے وہ صاف کر لیا ہے، اور میرے خیال جس کے ساتھ یہ جس ادھر سے بھی دوسرے گھر سے بھی کوئی میرے خیال میں کوئی ریاکشن کا موڈ نہیں دکھائی دے رہا۔ ناظرین کرام، پیٹرول کی قیمتوں میں بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے۔ 4 گھنٹے باقی ہیں، گاڑی آپ کے ساتھ ہے، آپ 4 گھنٹوں کے بعد دیکھیے گا پاکستان کے اندر صورتحال اس وقت کیا بن۔ جب میں بات کر رہا ہوں تو میرے یہاں پہ اسلام آباد میں نے کئی مقامات میں دیکھیں پیٹرول پمپ بند پڑے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی ہے، وہاں پہ وہ بتاتے کہ بجلی بند ہے جی ہماری۔ میں نے بجلی بھی دیکھی وہاں پہ آس پاس ایریا میں تمام میں بجلی ہے، لیکن وہ پیٹرول نہیں دے رہے۔ پتا ہے کہ پیٹرول سٹاک کر لیا ہے، اور اسلام آباد میں کئی پیٹرول پمپوں نے ایسے ہی صورت اختیار کر رکھی ہے، بجلی بند کی ہوئی ہے، باہر جو ہے انہوں نے بیریئر لگا کر وہاں پہ بورڈ بنا کر لکھ دیا ہے کہ بجلی بند ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول بند ہے۔ یہ کئی مقامات کے اوپر ہے، اور میری ابھی جو مختلف جگہوں کے اوپر جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، جس میں کراچی ہے، لاہور ہے اور دیگر جگہوں پہ سیم پریکٹس کی ہے جو پیٹرولیم مافیا ہے۔ مہنگا پیٹرول جو ہے وہ دستی آپ کے پاس گھر پہنچتا ہے، اور جو سستا پیٹرول ہے وہ 1 ہفتے بعد پہنچتا ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اس کے اوپر، اور پیٹرول کے خلاف نواز شریف اور شہباز شریف عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ 1 روپیہ بڑھاتا تھا تو وہ کہتا تھے اس کے بس میں نہیں ہے، یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرتا ہے، پیٹرول والے بڑھا دیتے ہیں۔ تو آج وہی مافیا جو ہے وہ سرگرم ہے نا، پیٹرول مافیا جو ہے وہ سرگرم ہے۔ پیٹرولیم ایسوسی ایشن والے جو ہیں وہ پیٹرول کو، جو مہنگا پیٹرول ہے وہ 10 ہی بڑھا دیتے ہیں، جو سستا ہوتا ہے وہ دیتے ہی نہیں ہے، 1 ہفتہ گزرنے کے بعد دیتے ہیں۔ بہرحال پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے جناب حکومت نے بھی بیان ایک تبدیل کیا، انہوں نے کہا کہ ڈیلی جو ہے اب پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ اپڈیٹ دی جائیں گی۔ میرے خیال میں آج رات یا کل رات تو بہت بڑا دھماکہ ہو ہی جائے گا، آج رات دھماکہ ہو سکتا ہے، 4 گھنٹے بعد بڑا کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال پیٹرول کی قیمتوں میں اس وقت تو پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ ہلچل ہے، پیٹرول کی قلت ہو گئی ہے پوری دنیا میں، اور لوگ اس معنی سے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کہ جناب ہم گاڑیوں کو پیٹرول کے ساتھ ٹینکی فل کرا لیں، ان کیس کوئی ایمرجنسی بنتی ہے اور حالات ایسے بنتے ہیں کہ واپس گھروں کو جانا پڑ سکتا ہے، اور یہ کرائسس اتنے ہو سکتے ہیں کہ سروائیو کرنا مشکل ہو سکتا ہے، تو لوگوں نے بھی جو ہے وہ ٹینکی فل کروانا شروع کیا۔ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں جتنے پیٹرول پمپ ہیں ان کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ ٹینکی فل کرا کے گھر میں کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے عام ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میری کسی جملے سے، کسی فکرے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے، وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔